बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं विलेज लाइफ जी के। मैं खैरियत से हूँ और उम्मीद करती हूँ कि अल्लाह ताला के फजल व करम से आप सब भी बिल्कुल खैर खैरियत से होंगे। आज वीडियो का आगाज़ है जी साफ़ सफाई से, और ये वीडियो भी मेरी पुरानी वीडियो बनी हुई है, अब की नहीं है। जब बुखारी साहब ज़ियारत से वापस आए थे ना अरबाइन से, तो ये तब मैंने उनके आने से एक दो दिन पहले घर की ना साफ़ सफाई शुरू कर दी थी। और अगर अभी तक आपने विलेज लाइफ जीके को ज्वाइन नहीं किया तो पहले जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और यूट्यूब फैमिली का हिस्सा बने। आज जी सोफ़ों की शामत आ गई है, क्योंकि तकरीबन 2 से 3 माह हो गए हैं मैंने सोफ़ों को ना बिल्कुल साफ़ नहीं किया। वो हेल्पर ही है, जिस तरह साफ़ कर दे ठीक है। आप देखें कि मेरे सोफ़ों का कितना बुरा हशर हुआ पड़ा है, और इनका लेदर जो है ना वो बिल्कुल ब्लैक ब्लैक हुआ पड़ा है। और आज सारी बच्चा पार्टी को मैंने लगाया अपने साथ। मैंने कहा चलें जी आज मेरी सारे बच्चे मिलकर हेल्प करें, क्योंकि मेरे से ना इतना ज़्यादा काम नहीं होता। जब अकेली करूँगी तो ज़ाहिर है बहुत टाइम लगेगा, तो मैंने कहा चलो जी बच्चों को साथ लगाती हूँ, 2 दिन लगेंगे और सारा घर साफ़ सुथरा करके चमकदार हो जाएगा। और फिर जब बच्चे भी काम में बिज़ी हो ना, फिर बच्चे आपको डिस्टर्ब नहीं करते। और बच्चे काम ना, मेरे साथ बच्चों ने बहुत शौक़ से काम करवाया है। ये देखें वाइट शीट थी टेबल की, और दरमियान में ना वो ब्लैक ब्लैक मट्टी से ना उसका निशान ही बना हुआ है। मतलब कोई भी काम ऐसा नहीं है जो आप खुद ना करें, तो हेल्पर आपकी खूब घर को साफ़ सुथरा बज़ाहिर लगता है, साफ़ सुथरा चमकदार, लेकिन जब हम उसकी डीप क्लीनिंग करते हैं ना तो हमें फ़ौरन एहसास हो जाता है कि कितना वो ऊपर ऊपर से सारा घर साफ़ करती है। ये देखिए आपको भी नज़र आ रहा होगा कि दरमियान में जो टेबल का हिस्सा है ना उस पे मट्टी वो बिल्कुल जमी हुई थी, और इन्होंने 2 से 3 बार सर्फ डाला, ब्रश मार मार के धोया। और ये देखें रईस के गंदे काम क्या कर रहा है। इन्होंने ना 2-3 टेबलों की ना मेरी सारी शीटें जो है ना वो खूब साफ़ की हैं। और सोफ़ों से तो आज मैं इतनी मायूस हुई थी कि 3 दफ़ा मुझे ना इनको साफ़ करना पड़ा है। ये मैं पहले भी आपके साथ इसका वो जो मैं स्प्रे सा बनाती हूँ ना, वो मैं पहले शेयर कर चुकी हूँ, लेकिन मैं फिर भी बता देती हूँ। गर्म पानी ले लेती होती हूँ 1 बाउल, उसमें मैं 5 से 6 ढक्कन डाल देती होती हूँ सफ़ेद सिरका, मीठा सोडा और थोड़ा सा सरफ़। और आज 3 दफ़ा लगाने के बाद सोफ़े चमके हैं, और इतने चमके हैं कि जब बुखारी साहब आए थे ना अंदर हाल में, तो उन्होंने आते ही सबसे पहले यही कहा है कि जी सोफ़े तो लग रहा है जैसे नए हैं, इतने साफ़ हुए थे। लेकिन 2-3 दिन मेरे बाजुओं में ना दर्द नहीं गया था कि इतने वो ख़राब हुए हुए थे। और इनको मल मल के ना एक दफ़ा मैंने ये सारा मोटा मोटा मतलब गीला गीला कपड़ा लगा के खूब मल मल के छोड़ दिया, फिर दोबारा किया, फिर तीसरी दफ़ा किया, फिर जाके सोफ़े साफ़ हुए। जो दाग वगैरह थे ना वो बिल्कुल चमक गए थे। ये जो इसके अंदर वो ऐसे सिलवटें सी हैं ना, इनके अंदर बहुत ज़्यादा डस्ट फंसी हुई थी। और थोड़ी सी गलती मेरी भी है कि मैं समझती थी कि हेल्पर जब मैं सामने होती हूँ ना तो हेल्पर मुझे लग रहा होता है कि बहुत अच्छी सफाई कर रही होती है, लेकिन शायद मैं भी स्कूल चली जाती हूँ तो वो उसका जैसे फिर पीछे से दिल करता है बस उसने ऐसे ही साफ़ किए हैं। लेकिन सोफ़ों को ना मैंने मेरा मेरा मतलब सारा दिन जो है ना वो एक दिन पूरा मेरा सिर्फ सोफ़ों पे ही गुजरा है, लेकिन मेरे सोफ़े बिल्कुल नए हो गए थे। और अब मैं कह रही थी कि मैं इस तरह वीकली जो है ना इनको साफ़ खुद किया करूँगी, क्योंकि किसी पे जब हम लोग इस तरह काम छोड़ देते हैं ना फिर वो मतलब काम का बर्डन खुद ही ज़्यादा बढ़ जाता है। अगर मैं देखती रहती तो शायद मुझे इतनी ज़्यादा मेहनत ना करनी पड़ती। अब जी इधर हमारे दर्स पे लगा हुआ था मेला, और रईस वहाँ से गर्मा गर्म लेके आया कतलम्मा, और फिर हम लोगों ने एक दिन हम लोगों ने जलेबी भी मंगवाई थी। मेरी बेटी को तो कतलम्मा बिल्कुल भी पसंद नहीं, वो कह रही मम्मा ये क्या वो है, मुझे बिल्कुल अच्छा लगता है, लेकिन रईस को बहुत पसंद है। मैंने भी खाया और बच्चों ने भी, रईस और रज़ा दोनों ने खाया है। टेस्टी है, गर्मा गर्म था, थोड़ा अच्छा लग रहा था। खैर पसंद अपनी अपनी होती है, किसी को पसंद इस तरह की चीज़ें आती हैं, किसी को नहीं आती हैं। तो हम लोगों ने तो खूब मज़ा लेके खाया है। क्योंकि यहाँ पे मेले में ना ज़्यादा वो पकोड़े समोसे जलेबियाँ और ये कतलम्मा वगैरह ही होता है। अब शाम हो गई थी और खाना बनाने की बारी आ गई, और ये ना व्लॉग मेरा 2 दिन का है। एक दिन तो बस मेरा वो सोफ़ों पे ही साफ़ सफाई पे ही गुजरा है
کہ سارا دن بس میں نے اور کوئی کام نہیں کیا، بچوں نے میرے ساتھ مل کے وہ ٹیبل کی شیٹیں صاف کر دی تھی اور میں صوفے ہی صاف کرتی رہی ہوں پورے دن میں نے بس یہی کیا۔ اب شام ہوگی، اب میں نے بنانی ہے بھنڈی گوشت، اور میں نے فریج میں دیکھا کہ میرے ذہن میں تھا کہ گوشت پڑا ہوا ہے، لیکن وہ بالکل بون لیس تھا اور 3 بوٹیاں نکلی، تو میں نے کہا چلو جی ہن ایس ٹائم کتوں گوشت ملنا ہے جی، ہن میں ایندے نال ہی گزارا کر لینی ہاں۔ تو اب میں نے یہ کیا ہے کہ بھنڈی کو فرائی کیا ہے، اور میں نا ساری بھنڈی کو ایک ہی دفعہ فرائی نہیں کرتی ہوں، پہلے آدھی بھنڈی کو ڈال دیتی ہوں مطلب تھوڑے سے آئل میں، تو فرائی کر کے نکال لیتی ہوں۔ مجھے یہ جو بھنڈی کے اندر وہ ڈیلے ڈیلے ہوتے ہیں نا باہر نکلے ہوئے، بالکل بھی اچھے نہیں لگتے۔ تو بہت سارے لوگوں کی میں نے بھنڈی کھائی ہے کہ وہ مطلب ایسے سافٹ سی، اور اس کے وہ سارے بیج سے اندر سے باہر نکلے ہوتے ہیں، وہ بالکل مجھے مزے کی نہیں لگتی۔ میں بہت زیادہ چمچ نہیں ہلاتی ہوں، بس وہ کڑھائی کے کنڈوں سے پکڑ کے نا اس کو بس ایسے مکس کر لیتی ہوتی ہوں۔ اور یہ چکن ہے، چکن کے اندر میں نے سب سے پہلے لہسن ادرک ڈالا ہے، پھر پسی ہوئی جو میرے پاس مرچیں تھیں نا کٹی ہوئی، وہ میں نے مرچیں ڈالی، ہلدی ڈالی، تھوڑا سا نمک ڈالا اور خوب پکا لیا۔ مطلب آدھے سے زیادہ گوشت جو ہے نا وہ پک جاتا ہے، اس کے بعد پھر اس میں موٹا موٹا کٹا ہوا پیاز، ٹماٹر بھی تقریباً 3 سے 4 عدد میں بھنڈی میں ڈالتی ہوں، اور 8 سے 10 عدد ہری مرچیں۔ مطلب جب آدھے سے زیادہ گوشت پک جاتا ہے نا تو پھر میں پیاز وغیرہ ڈالتی ہوں، تاکہ وہ جو پیاز ہے نا اس کا کھڑا کھڑا مسالہ رہے، بالکل سافٹ نہ ہو۔ میں کریلے بھی اسی طریقے سے بناتی ہوں اور بھنڈی بھی اسی طریقے سے بناتی ہوں، کیونکہ ہمارے گھر میں نا وہ بالکل مکس سی میش سی بھنڈی یا گوشت جو ہے نا وہ مسالہ بالکل ختم ہوا ہوا وہ نہیں ہم لوگ پسند کرتے، تھوڑا مسالہ بھی کھڑا کھڑا ہو اور نظر بھی آئے، اور بھنڈی بھی تھوڑی کھڑی کھڑی ہو۔ تو یہ اب میں نے گوشت کو یہ دیکھیں اس کنڈیشن کا ہو گیا ہے، ابھی بھی میں اس کو تھوڑا سا بھون رہی ہوں۔ تو اب پریشر کوکر سے میں اب دوبارہ سے اس کو کڑھائی میں شفٹ کر لوں گی۔ پریشر کوکر میں نے اس لیے بنایا تھا کیونکہ برتن کچھ دھونے والے پڑے ہوئے تھے، کچھ کام کر کر کے ویسے ہی آج سارا دن ہو گیا، میری مت ماری گئی ہے۔ تو اب میں نے کہا چلیں جی، رئیس کو میں نے کہا کہ بیٹا مجھے نا جلدی سے آپ روٹیاں لا دو، کیونکہ روٹی بنانے کی بھی میرے میں ہمت نہیں رہ گئی تھی، اور میرے یہ جو رائٹ ہے نا بازو، اس پہ بہت درد ہو رہا ہے کہ وہ صوفے کو ایسے صاف کر کر کے نا بہت زیادہ پین ہو رہی ہے۔ اور میری بیٹی آج ہنس رہی تھی کہ مما جب پاپا آئیں گے نا تو انہوں نے آرام سے اندر بیٹھ جانا ہے، اور انہوں نے یہ بھی نہیں کہنا کہ یہ چیز صاف ہے، یہ گھر صاف ہے یا کچھ ہے۔ لیکن الحمدللہ جب بخاری صاحب اندر آئے نا تو انہوں نے آتے ہی کہا کہ جی صوفے بڑے چمک رہے ہیں، تو میری ساری جو تھکاوٹ تھی نا وہ دور ہو گئی۔ ہم جتنا عورتیں کام کر لینا، مطلب تھوڑی سی شابش اور تھوڑی سی واہ واہ سے ساری تھکاوٹ اور وہ جو معاوضہ ہے نا آپ کو کام کا وہ مل جاتا ہے۔ یہ دیکھیں جی چین 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 چیں 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 چڑیاں کر رہی ہیں۔ یہ میں گئی تھی چھانگا مانگا اپنی کزن کے گھر، اور ان کے گھر یہ والی آسٹریلین شاید طوطے ہیں، مجھے بہت پیارے لگ رہے تھے، میں نے کہا چلیں جی ان کی تھوڑی سی ویڈیو بنا لوں۔ اب یہ میرا نیکسٹ ڈے کا ولاگ ہے۔ اب میں آج بخاری صاحب نے آنا ہے، تو مجھے ان کے بعد اتنی زیادہ پرابلم ہوئی کہ جب یہ پچھلی دفعہ مارچ میں گئے تھے نا زیارات کے لیے، تو تب میرے پاس جو ہیلپر تھا نا وہ لڑکا تھا، اور مجھے بالکل بھی ٹینشن نہیں ہوئی، باہر کے سارے کام میرے وہ کر دیتا تھا، جو چیز لانی ہوتی تھی نا باہر سے مجھے فیل بھی نہیں ہوا۔ تو ایک مطلب تھوڑی سپورٹ بھی ہو جاتی ہے کہ گھر میں کوئی مرد موجود ہے۔ تو اس بار بچوں کے پاس بالکل ٹائم نہیں تھا، رئیس رضا اپنے اسکول چلے جاتے تھے، اسکول سے آتے تھے تو آدھا گھنٹہ یا پونا گھنٹہ گھر رہتے ہیں، کھانا کھایا، کھانا کھانے کے بعد یہ اکیڈمی چلے جاتے تھے، اور میں سارا دن مطلب ویٹ ہی کرتی رہتی تھی کہ کیا چیز کس سے منگواؤں، کس سے، کبھی کسی کو کال کر کے کہتی تھی، کبھی کسی کو۔ ایک دو دفعہ تھوڑا لائٹ کا پرابلم ہوا، اس میں بھی مجھے بہت زیادہ ٹینشن ہوئی۔ پھر مجھے ٹائیفائڈ بخار تھا، مجھے ڈرپیں لگنی تھیں، مجھے یہاں سے مل نہیں رہی تھی، کوٹ رادھا کشن سے منگوانی پڑتی تھی، ان کے لیے مجھے اتنا مسئلہ ہوا کہ اس بار نا میں رو پڑی تھی۔ تو میری بیٹی کہہ رہی کہ مما آپ اتنی بہادر ہیں، آپ کبھی نہیں گھبرائیں، تو آپ کیوں پریشان ہو گئی ہیں؟
تو کبھی کبھی مطلب حالات ایسے ہو جاتے ہیں نا کہ کوئی آپ کو سپورٹ کرنے والا ساتھ نہ ہو تو بہت مشکل ہوتی ہے. خیر زندگی میں اتار چڑھاؤ تو جی آتے رہتے ہیں. اور بخاری صاحب کہہ رہے تھے کہ میں بھی آپ کو اسی لیے اکیلا چھوڑ کے جاتا ہوں کہ آپ تھوڑی سی بہادر ہو جاؤ، اکیلی مشکلات کو فیس کرنا سیکھ جاؤ. تو الحمدللہ جب وہ بخاری صاحب آ کے مجھے اپریشیٹ کرتے ہیں نا، پھر میں خوش ہوتی ہوں کہ چلیں جی میرے لیے یہ بھی ایک امتحان ہے اور اس امتحان میں کامیاب ہوئی ہوں. اور آ جاتے ہیں جی پھر اپنی کھیر پہ. کھیر میں نے نا آج بنائی ہے جی آگ پہ، اور آگ والی کھیر کا جو ٹیسٹ ہے نا بہت ہی مزے کا ہے. میرے تو منہ میں ابھی میں وائس اوور کر رہی ہوں نا پانی آ گیا ہے. میں نے تقریباً 7 کلو دودھ ہے اور اس کے اندر نا مطلب آدھا گلاس سے بھی تھوڑے سے کم چاول تھے. ان کو میں نے ڈال دیا اندر. میں نے 6 سے 7 عدد الائچی ڈالی اور ہلکی آنچ پہ اس کو پکنے کے لیے رکھ دیا. خوب 5-6 گھنٹے کے بعد نا مطلب وہ سرخ سرخ ہونا شروع ہوگی. پھر اس کے اندر میں نے چینی ڈال دی اور چینی ڈالنے کے بعد اس کو پھر تھوڑا سا پکا لیا. اور بہت زیادہ گاڑھی نہیں میں نے وہ کی ہے کھیر، کیونکہ جو آگ پہ بنی ہوتی ہے نا وہ جب ٹھنڈی ہوتی ہے تو پھر گاڑھی ہو جاتی ہے کھیر. اور اب میں نے کچھ بادام جو ہے نا ان کو پانی میں پہلے بھگو کے رکھا ہوا تھا، ان کو میں نے کھیر کے اندر ڈال کے مکس کر دیا. اچھا ہمارے گھر جو کھیر کھائی جاتی ہے نا اس میں کوئی چھوارے گری میوہ وغیرہ یہ چیزیں نا ہم لوگ پسند نہیں کرتے ہیں. صرف بادام اور اگر پستہ ہو تو وہ ڈال لیتے ہوتے ہیں بس. اور اب میں نے کھیر کے ڈونگے بنا کے ان کو میں نے رکھ دیا ہے جی فریزر میں. اور اب میں یہ آپ کو دکھا رہی ہوں بخاری صاحب کے آنے پہ. دیکھیں جی لوگوں کا ایک ایک دل نہیں ہوتا اور یہاں پہ 4-5 دل بنے پڑے اور یہ آ گئے ہیں جی بخاری صاحب. اور خیر ہم سارے فیملی والے بخاری صاحب کے بھائی بھابھیاں سب لوگ آئے ہوئے ہیں. تو آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگوں میں سے کوئی بھی اس طرح ویڈیو کے سامنے نہیں آتا. اور آج کا سارا کھانا جو ہے نا وہ بخاری صاحب کی پسند کا میں نے بنایا ہے. چنے گوشت ہے، ساتھ میں آلو میتھی ہے، ساتھ میں قیمہ اور مٹر ہے. اور آلو میتھی تو ممکن ہی نہیں ہے نا کہ ہو نا. بخاری صاحب کو آلو میتھی بہت زیادہ پسند ہے تو انہوں نے مجھ سے اسپیشلی کہا تھا کہ آلو میتھی ضرور بنانا. وہ نہ بھی کہتے تو خیر میں نے آلو میتھی بنانی تھی کیونکہ مجھے پتہ ہے کہ بخاری صاحب کو آلو میتھی بہت زیادہ شام میں پسند جی ہے. ہم لوگوں نے اور اوپر منگوائی میں نے ڈھیر جلیبی، سارا چائے ہم لوگوں مکھن نے پی گرم لی. گرم چائے کے سالن کے اوپر جلیبی رکھ لینے دیا تو تھا اور پہلے بھیجا مکھن تھا میں ہی آلو لیکن میتھی بنائی رئیس تھی نے تو اس کا آتے ٹیسٹ آتے نا بہت بہت کمال دیر کا ہے. لگا دی. اور تھوڑی دیر ہم لوگوں نے ویٹ کیا کہ چائے کے ساتھ جلیبی ہو جائے تو مزہ آ جائے، لیکن اس نے آنے میں دیر کر دی. یہ کہہ رہا کہ جو پہلے بنی ہوئی جلیبی پڑی تھی نا میں وہ نہیں لایا. تو گرما گرم نکلوا کے لایا اور یقین کریں اتنی ٹیسٹی تھی جلیبی کہ یہ جو گولڈن گولڈن اور باریک باریک کرسپی جلیبی ہے نا بہت مزہ آیا. شاید جو پڑی ہوتی ہے نا پہلے وہ تھوڑی سی سست سی ہو جاتی ہے، مطلب وہ تھوڑی سافٹ ہوتی ہے. سست کہہ رہی ہوں، وہ سافٹ ہوتی ہے اور سافٹ جلیبی کا مزہ نہیں ہے جتنا اس کرسپی جلیبی کا ہے گرما گرم. خیر ہم لوگوں کو سب کو بہت مزہ آیا آج جلیبی کھا کے. آپ لوگوں کے منہ میں بھی یقیناً پانی آ گیا ہوگا جیسے میرے منہ میں بھی ابھی ڈھیر سارا پانی آ گیا ہے کہ میرا دل کر رہا ہے کہ ابھی پھر جلیبی اور اب کھاؤ. بخاری صاحب کروا رہے ہیں جی خدمتیں. پاؤں ان کے کافی زیادہ خراب ہو گئے، چھالے بنے ہوئے تھے نا تو مطلب تھوڑی کیئر بھی نہیں کی. تو میں نے کہا چلیں جی لوشن لگا دوں. اور امید ہے میری آج کی ویڈیو آپ کو بہت پسند آئی ہوگی. اگر پسند آئی ہے تو آپ نے اس کو شیئر کرنا ہے اور لائک کرنا ہے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا جی. اللہ حافظ.